नज़ीर हुजूर अकरम सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे और 4 बेटियां थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम औलाद हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा बिनते खुवैलिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से है, सिवाय इब्राहीम के, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बांदी हज़रत मारिया किब्तिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बतन से पैदा हुए। नाज़रीन, तरतीब पैदाइश के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में हज़रत कासिम सबसे पहले हैं। इनके बाद हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पैदा हुई, फिर हज़रत रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, फिर हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और उनके बाद हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बहनों में सबसे छोटी थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली थी। हज़रत फ़ातिमा के बाद हज़रत अब्दुल्ला पैदा हुए और सबसे आखिर में हज़रत इब्राहीम। नज़ीर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले बेटे हज़रत कासिम थे, जिनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कुनियत अबुल कासिम रखी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबुल कासिम कहलाना पसंद करते थे और उनके साथी अक्सर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस नाम से पुकारते थे। नबूवत मिलने से पहले मक्की जिंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे कासिम का बहुत छोटी उम्र में इंतकाल हो गया था। उस वक्त उनकी उम्र 2 साल से भी कम थी। नाज़रीन, हज़रत कासिम के मुताल्लिक बाज़ रिवायात से मालूम होता है कि वो इस हद तक पहुंच चुके थे कि सवारी पर सवार हो जाएं। आप मक्का मुकरमा में जन्नतुल मुअल्ला के कब्रिस्तान में मदफून हुए। नाज़रीन, हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी साहिबजादी थी। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से 10 बरस पहले पैदा हुई। आप सबसे पहले मुसलमान हो जाने वालों में से थीं। नाज़रीन, मुशरिकीन मक्का की जानिब से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके घर वालों को जो तकलीफें पहुंची, उन सब में आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपनी बहनों समेत शरीक रहीं। आप बिलखुसूस मक्की जिंदगी की तकालीफ के दौर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ज़्यादा खिदमत किया करती थी। नाज़रीन, मक्का के मुश्किल तरीन दौर में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके अहले खाना पर रोज़ाना मसाइब के पहाड़ तोड़े जाते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इस होनहार साहिबजादी को तसल्ली देते कि दीन हक की हिमायत में खड़े होने पर अल्लाह ताला तुम्हारे वालिद का हामी और नासिर है, तुम अपने अब्बा पर मत खौफ खाओ। नाज़रीन, सन 7 नबवी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों को शेब अबी तालिब में कैद किया गया। वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 बरस तक कैद रहे और फाकों पर फाके गुजरे। इन सब मसाइब में हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और आपकी सभी औलाद शरीक रहीं। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जो तकालीफ पहुंची, उसके बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो मेरी सबसे अच्छी बेटी थी जो मेरी मोहब्बत में सताई गई। नाज़रीन, हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह अबुल आस बिन रबी से हुआ, जो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के भांजे और ख़ुद हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के खालाजाद भाई थे। वो तिजारत में अमानतदारी के हवाले से मशहूर थे। नबूवत के 13वें साल जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुअज़्ज़मा से मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमाई, तो आपके अहलो अयाल मक्का में रह गए थे। आपने अपनी अहलिया हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और अपनी साहिबजादियों हज़रत फ़ातिमा और हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को मदीना मुनव्वरा बुला लिया, लेकिन हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने शोहर के पास ही रहीं, यहाँ तक कि ग़ज़वा बदर हुआ और उसमें आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शोहर अबुल आस कुफ़ार की तरफ से शरीक हुए। जंग बदर में अबुल आस बिन रबी गिरफ्तार होकर आए और दूसरे काफिर कैदियों के साथ कुछ दिन कैद में रहे। यहाँ तक कि जब फिदिया का फैसला हुआ तो अबुल आस बिन रबी के पास कुछ देने को नहीं था। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पता चला कि मेरा खामंद कैदी है, फिदिया का फैसला हुआ है और उनके पास फिदिये के पैसे नहीं हैं, तो अपना हार गले से उतारा, किसी जरिए से भिजवाया कि अबुल आस को दे दो ताकि अपना फिदिया अदा कर दे। अबुल आस ने जब वो हार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया तो हुजूर की आंखें भर आईं। नाज़रीन, ये असल में उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हार था, जो उन्होंने शादी के मौका पर बेटी को हदिया किया था।
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پرانا دور سارا یاد آ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے سفارش کی۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، یہ خدیجہ کا ہار ہے، بیٹی کے پاس ماں کی نشانی ہے، اگر تم اجازت دو تو یہ زینب کو واپس کر دوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے فرمایا یا رسول اللہ، حاضر ہے، آپ پیش کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص بن ربیع کو اس شرط پر رہا کیا کہ وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو مدینہ بھیج دے۔ چنانچہ انہوں نے وعدے کی پاسداری کرتے ہوئے قریش کی مخالفت کے باوجود انہیں مدینہ بھیج دیا۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شوہر کو حالت شرک ہی میں چھوڑ کر سن 2 ہجری میں غزوہ بدر کے بعد مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ ناظرین، مشرکین مکہ کو جب اس بات کا علم ہوا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا مدینہ جا رہی ہیں تو انہوں نے ان کا تعاقب کیا۔ حضرت زینب اونٹ پر سوار تھیں۔ کفار میں سے ایک نے اپنے نیزے سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو زمین پر گرا دیا، یا اونٹ کا رخ موڑنے کے لیے جب نیزہ گھمایا تو وہ زمین پر گر پڑی۔ انہیں سخت چوٹ آئی، وہ حاملہ تھیں، گرنے سے حمل ساکت ہو گیا۔ ناظرین، بالآخر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سفر کی سختیاں برداشت کرتے ہوئے ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئیں۔ اس طرح وقت گزرتا چلا گیا۔ ایک وقت آیا کہ ایک قافلے کے ساتھ ابو العاص دمشق سے مکہ واپس آ رہے تھے کہ انہیں روک لیا گیا اور قافلے کا مال چھین لیا گیا۔ تاہم ابو العاص فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ مدینے آ کر انہوں نے چاروں طرف تلاشی لی، یہاں تک کہ وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچ گئے۔ انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے مدد مانگی اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کی مدد کی اور اندر آنے کی اجازت دے دی۔ ناظرین، روایت ہے کہ صبح نماز کے بعد زینب رضی اللہ تعالی عنہا گھر سے آئیں، دروازے کی اوٹ میں کھڑی ہوئیں، فرمایا یا رسول اللہ، اس قیدی کو میں نے پناہ دے دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ قیدی کون ہے؟ فرمایا خامند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، دیکھا، مسکرائے اور فرمایا جس کو تو نے پناہ دے دی ہے ہم نے بھی اسے پناہ دے دی ہے۔ ناظرین، قانون اور ضابطہ یہ تھا کہ کسی قیدی کو، کسی کافر کو یا کسی دشمن کو عام آدمی بھی پناہ دے سکتا تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ابو العاص کے قافلے کا تمام مال واپس کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر رضامندی ظاہر کی اور ابو العاص اپنے قافلے کے ساتھ مکہ روانہ ہوئے، جس میں انہوں نے تمام سامان ان کے حقیقی مالکوں کے حوالے کر دیا۔ اور اسی لمحے اہل قریش کے سامنے کھڑے ہو کر ابو العاص نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے ایمان کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد وہ مدینہ منورہ واپس آئے اور اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی اہلیہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس واپس جانے کی اجازت مانگی۔ وہ ماہ محرم سن 7 ہجری میں دوبارہ اکٹھے ہوئے، لیکن ان کی رفاقت زیادہ دیر تک قائم نہ رہی۔ اپنے شوہر کے ساتھ دوبارہ متحد ہونے کے 1 سال بعد سن 8 ہجری کے شروع میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بیمار پڑ گئیں اور اسی سال حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہو گئی اور مدینہ میں جنت البقیع میں مدفون ہوئیں۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آپ اعلان نبوت سے 7 برس پہلے پیدا ہوئیں۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا 33واں سال تھا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح پہلے ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے ہوا تھا۔ یہ نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ابو لہب کے دوسرے بیٹے عتیبہ سے ہوا تھا، لیکن ابھی تک ان دونوں کی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ ناظرین، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کا آغاز فرمایا تو ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو جمع کر کے کہا کہ جب تک تم محمد کی بیٹیوں سے علیحدگی نہیں کرتے اس وقت تک میرا تمہارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا حرام ہے۔ دونوں نے باپ کی بات مانتے ہوئے علیحدگی اختیار کر لی۔
حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دی۔ مکہ مکرمہ میں کفار کی تکالیف کے سبب نبوت کے 5ویں سال حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ کچھ عرصہ بعد اطلاع ملی کہ مکہ کے حالات پرسکون ہیں، لیکن جب واپس مکہ پہنچیں تو حالات پہلے سے زیادہ خطرناک تھے، اس لیے دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک ان کی کوئی خبر نہ تھی کہ وہ کہاں ہیں۔ بعد میں جب معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اور فرمایا، ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے بعد عثمان پہلے شخص ہیں جنہوں نے بیوی کو لے کر ہجرت کی ہے۔ ناظرین، آپ رضی اللہ تعالی عنہ حبشہ میں کافی عرصہ تک مقیم رہیں۔ حبشہ کے قیام کے دوران خبر ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والے ہیں، تو چند بزرگ جن میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھیں، مکہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ حبشہ میں ان کے ہاں ایک بیٹا عبداللہ پیدا ہوا۔ عبداللہ 6 برس کی عمر پا کر سن 4 ہجری میں فوت ہو گیا۔ اس کے علاوہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کوئی اور اولاد نہ تھی۔ ناظرین، سن 2 ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کی تیاری فرما رہے تھے تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ سخت بیمار تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تیمارداری کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے جس دن آ کر مدینہ میں فتح کی خبر سنائی، اس دن حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع ملی تو نہایت غمگین ہو کر قبر پر تشریف لائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی قبر پر بیٹھی رو رہی تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آنسو صاف کر رہے تھے۔ ناظرین، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صاحبزادی تھیں۔ آپ بعثت نبوی سے 6 سال پہلے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ تمام خوبیوں کی مالک تھیں۔ اپنے والد ماجد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 سال کے قریب شیب ابی طالب کی مشکلات کا سامنا کیا اور مکہ کے مشرکانہ نظام کے ظلم کا شکار رہیں۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بہت مشابہت رکھتی تھیں۔ اپنی دونوں بڑی بہنوں کی شادی کے بعد گھریلو سرگرمیوں میں ماں کا ہاتھ بٹاتی تھیں۔ انہوں نے مکی زندگی کے آخری سالوں میں ماں کی جدائی کا صدمہ بھی برداشت کیا۔ ناظرین، جب حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ابو لہب کے بیٹے عتیبہ سے ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کو مجبور کیا کہ چونکہ رقیہ اور ام کلثوم اب ہمارے دین پر نہیں ہیں، اس لیے تم انہیں طلاق دے دو۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح رخصتی سے قبل ہی طلاق ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ وقت بہت کٹھن تھا۔ جب آپ کی 2 بیٹیوں کو طلاق دے دی گئی، قبیلہ والوں نے قطع تعلق کر لیا اور آپ کے ماننے والوں پر مسلسل ظلم کیا گیا۔ جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے مسلمانوں کو ہجرت کا حکم ملا تو مسلمان حبشہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے حکم سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں ہی رہ گئی تھیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے حضرت زید بن حارثہ کی کمان میں چند افراد کو مکہ بھجوایا جو خاموشی اور حکمت عملی کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کو مدینہ لے آئے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ام المؤمنین حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر مکہ سے مدینہ کے لیے روانہ ہوئے۔ اہل بیت کے ان افراد کے ساتھ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حضرت ام ایمن اور بیٹا اسامہ بھی موجود تھے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سفر میں اپنے ساتھ حضرت زینب کو بھی لے کر جانا چاہا،
جو ابو العاص بن ربی کے نکاح میں تھیں، لیکن کفار قریش نے ان کو روک لیا، اور حضرت رقیہ تو اپنے شوہر حضرت عثمان بن عفان کے ساتھ اس سے قبل ہی حبشہ اور پھر مدینہ کی طرف ہجرت کر چکی تھیں۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھیں جب ان کی وفات ہوئی، تو ربیع الاول سن 3 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ام کلثوم کا نکاح بھی حضرت عثمان سے کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وحی الہی کی بنا پر حضرت عثمان کو مسجد کے دروازے پر ملے اور فرمایا، اے عثمان، یہ جبرائیل ہے جس نے مجھے خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نکاح ام کلثوم سے کر دیا ہے۔ ناظرین، ایک دوسری روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا نے مجھے بذریعہ وحی بتایا ہے کہ میں اپنی 2 معزز بیٹیوں کی شادی عثمان سے کروں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شادی کے تیسرے دن ان کے گھر تشریف لے گئے اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کا اور ان کے شوہر کا حال پوچھا اور فرمایا کہ تو نے اپنے شوہر کو کیسا پایا؟ انہوں نے عرض کیا، بہترین شوہر۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بات یہ ہے کہ تمہارے میاں لوگوں میں سے سب سے زیادہ آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور تمہارے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے ہیں۔ ناظرین، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے شادی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صاحبزادی کا بھی خاص خیال رکھا اور ان کے لیے باعزت لباس اور کھانے کا انتظام کیا۔ ناظرین، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا نے 6 سال تک حضرت عثمان کے ساتھ خوشگوار گھریلو زندگی بسر کی، لیکن حضرت عثمان کی حضرت ام کلثوم سے کوئی اولاد نہ ہوئی۔ شعبان سن 9 ہجری میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا۔ آپ کے غسل و کفن کے انتظامات کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نگرانی فرمائی، خود نماز جنازہ پڑھائی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے مغفرت کی دعا مانگی۔ صحابہ کرام نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی تدفین جنت البقیع میں ہوئی۔ ناظرین، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ملال ہوا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام کلثوم کی قبر پر تشریف فرما تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے شدت غم کی وجہ سے آنسو جاری تھے۔ ناظرین، خاتون جنت دختر رسول حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی والدہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت بعثت نبوی سے تقریباً 5 سال پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 35 سال تھی، اور یہ وہ وقت تھا جب کعبہ کی تعمیر نو ہو رہی تھی۔ اسی تعمیر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین تدبیر کے ساتھ حجر اسود کو اس کی جگہ رکھ کر باہمی جنگ کے بہت بڑے خطرے کو ٹالا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تدبیر نے عرب کے تمام قبائل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و احترام میں اضافہ کر دیا تھا۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد نرینہ کی وفات بالکل بچپن ہی میں ہو گئی تھی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں بیٹوں میں سے کوئی بھی بیٹا 2-3 سال سے زیادہ حیات نہ رہ سکا۔ چاروں بیٹیوں میں سے بھی 3 کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی میں ہو گئی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 ماہ بعد ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بیٹیوں میں سے کوئی بھی بیٹی 30 سال سے زیادہ باحیات نہ رہ سکی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری سالوں میں تو آپ کی توجہات و محبت کا مرکز فطری طور پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بن گئی تھیں۔ یوں بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی چہیتی بیٹی تھیں۔ ناظرین، آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے
اپنی والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تربیت اور پرورش پائی۔ ابھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا 15 سال کی تھیں کہ ماں کی شفقت سے محروم ہو گئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خصوصی تربیت اور پرورش میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ ان کے علاوہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہنوں نے بھی آپ کی ہر وقت دلجوئی فرمائی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہ تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا جس وقت چلتیں تو آپ کی چال ڈھال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل مشابہ ہوتی تھی۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ میں نے اٹھنے بیٹھنے اور عادات میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ نہیں دیکھا۔ غرض کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چال ڈھال اور گفتگو وغیرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک نظر آتی تھی۔ ناظرین، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بچپن سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خدمت کیا کرتی تھیں۔ ناظرین، غزوہ احد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے اور پیشانی پر بھی زخم آئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا احد کے میدان میں پہنچی اور اپنے والد محترم کے چہرے کو پانی سے دھویا اور خون بھی صاف کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بچپن دین کے لیے تکلیفیں سہنے میں گزرا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی ایذاؤں سے بچنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سفر کا ساتھی بنا کر مدینہ منورہ ہجرت فرما لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کو مکہ مکرمہ چھوڑ گئے تھے۔ کچھ مدت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل و عیال اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اہل خانہ کو مدینہ منورہ بلانے کا انتظام کیا۔ اس طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے والد ماجد کے پاس مدینہ منورہ ہجرت فرما گئیں۔ ناظرین، سن 2 ہجری میں غزوہ بدر کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کر دیا۔ مسند احمد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ خود ان کی زبانی نقل کیا گیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، جب میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اپنے نکاح کا پیغام دینے کا ارادہ کیا تو میں نے دل میں کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، پھر یہ کام کیسے ہوگا؟ لیکن اس کے بعد ہی دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور نوازش کا خیال آ گیا، لہٰذا میں نے حاضر خدمت ہو کر پیغام نکاح دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا، تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے؟ میں نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری زرہ کہاں گئی؟ میں نے کہا، جی ہاں، وہ تو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فروخت کر کے مہر میں دے دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زرہ فروخت کی تھی، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے خریدی تھی، لیکن بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کو یہ زرہ بطور ہدیہ واپس کر دی تھی۔ ناظرین، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جہیز صرف چند چیزوں پر مشتمل تھا: ایک چارپائی، ایک بچھونا، ایک چمڑے کا تکیہ جس میں کھجور کی چھال بری ہوئی تھی، ایک چکی اور 2 مشکیزیں جس کے ذریعے کنویں وغیرہ سے پانی بھر کے لایا جاتا ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کا پیغام دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اس کا تذکرہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ خاموش رہیں، جو کہ رضامندی کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کے پیغام کو قبول فرما لیا اور مہر متعین کر کے اسی وقت چند صحابہ کرام کی موجودگی میں نکاح پڑھا دیا۔ چند ماہ بعد سادگی کے ساتھ رخصتی ہو گئی۔ ناظرین، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی صرف اس طرح ہوئی کہ حضرت ام ایمن کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دلہا کے گھر بھیج دیا۔ یہ دونوں جہاں میں سب سے افضل بشر کی صاحب زادی کی رخصتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے
دوسرے روز مختصر اپنا ولیمہ کیا، جس میں سادگی کے ساتھ جو میسر آیا کھلا دیا۔ ولیمے میں جو کی روٹی، کھجوریں، حریرہ، پنیر اور گوشت تھا۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کوئی خادم یا خادمہ نہیں تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کام کو اس طرح تقسیم کر دیا تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے اندر کے کام کیا کرتی تھیں، مثلاً چکی سے آٹا پیسنا، آٹا گوندنا، کھانا پکانا اور گھر کی صفائی وغیرہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے باہر کے کام انجام دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ غلام اور باندیاں آئیں، چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ اور لوگ بھی حاضر تھے، اس لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ واپس آ گئیں۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائے تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ فاطمہ، تم اس وقت مجھ سے کیا کہنا چاہتی تھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تو حیا کی بنا پر خاموش رہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، چکی پیسنے کی وجہ سے فاطمہ کے ہاتھوں میں چھالے اور مشکیزہ اٹھانے کی وجہ سے جسم پر نشان پڑ گئے ہیں۔ اس وقت آپ کے پاس کچھ خادم ہیں، تو میں نے ہی انہیں مشورہ دیا تھا کہ یہ آپ سے ایک خادم طلب کر لیں تاکہ اس مشقت سے بچ سکیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ اے فاطمہ، کیا تم ایک ایسی چیز نہ بتا دوں جو تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے؟ جب تم رات کو سونے لگو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی بیٹی کو خادم یا خادمہ نہیں دی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کا بہترین بدلہ یعنی تسبیحات عطا فرمائیں۔ ان تسبیحات کو امت مسلمہ تسبیحات فاطمی کے نام سے جانتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ ناظرین، دوسری روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت فاطمہ کے رنج سے مجھے رنج ہوتا ہے اور اس کی تکلیف سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مل کر روانہ ہوتے تھے، اور جب واپس تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے جاتے تھے۔ ناظرین، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ بے شک یہ فرشتہ ہے جو زمین پر آج کی اس رات سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا، اپنے رب سے اجازت لے کر مجھے سلام کرنے اور یہ بشارت دینے کے لیے آیا ہے کہ یقیناً حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ ناظرین، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا بہت شدید رنج ہوا تھا۔ ناظرین، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے 3 صاحبزادے حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت محسن رضی اللہ تعالی عنہم، اور 2 صاحبزادیاں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئیں۔ حضرت محسن کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سرکار دو عالم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب چلا۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سے جو نسل چلی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سمجھی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت غمگین رہا کرتی تھیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے محض 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ چند روز کی علالت کے بعد 3 رمضان المبارک سن 11 ہجری کو بعد از نماز مغرب 29 سال کی عمر میں انتقال کر گئیں،
اور عشاء کی نماز کے بعد تدفین عمل میں آئی۔ ناظرین، ترتیب پیدائش کے حوالے سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد آپ کے دوسرے بیٹے حضرت عبداللہ تھے۔ حضرت عبداللہ بھی بچپن ہی میں مکہ مکرمہ میں انتقال فرما گئے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر بے مثال تھا۔ حضرت عبداللہ کی وفات پر بدبخت کفار مکہ نے بڑی خوشیاں منائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر یعنی لاوارث قرار دیا۔ ابن سعد لکھتے ہیں کہ عاص بن وائل سہمی نے کہا، محمد کی نرینہ اولاد ختم ہو گئی ہے، لہٰذا وہ ابتر ہیں، نعوذ باللہ۔ کم و بیش ایسے ہی الفاظ آپ کے بدبخت چچا ابو لہب نے بھی کہے۔ اسی پر قرآن کی مختصر مگر جامع ترین سورت الکوثر نازل ہوئی۔ اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان شانئک ھو الابتر، یقیناً تمہارا دشمن ہی لاوارث ہے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری اولاد حضرت ابراہیم کی پیدائش سن 8 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ حضرت ابراہیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر رکھا تھا۔ اس وقت کے عربی رسم و رواج کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سیف رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بیٹے ابراہیم کے لیے دائی مقرر کیا تھا۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر حضرت ابراہیم کو دیکھنے ان کے گھر جاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ ان کے بیٹے شدید بیمار ہو گئے ہیں تو آپ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کے پاس گئے۔ خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو سیف جو کہ ام سیف کے خامند تھے ان کے یہاں گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کو گود میں اٹھا لیا اور پیار کیا اور سونگا۔ پھر اس کے بعد ہم ان کے یہاں ایک بار پھر گئے، دیکھا کہ اس وقت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ دم توڑ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں، تو اس حالت کو دیکھ کر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بول پڑے کہ یا رسول اللہ، آپ بھی لوگوں کی طرح بے صبری کرنے لگے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عوف، یہ بے صبری نہیں، یہ تو رحمت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ روئے اور فرمایا، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور دل غم سے نڈھال ہے، پر زبان سے ہم وہی کہیں گے جو ہمارے پروردگار کو پسند ہے، اور اے ابراہیم، ہم تمہاری جدائی سے غمگین ہیں۔ ناظرین، حضرت ابراہیم کا انتقال تقریباً 16 یا 18 ماہ کی عمر میں ہوا۔ جب حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا تو اس دن سورج گرہن ہوا۔ مسلمانوں کو یہ بات کہتے ہوئے سنا گیا کہ سورج گرہن حضرت ابراہیم کی موت پر غم کے نتیجے میں ہوا ہے۔ یہ سن کر پیغمبر اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی افواہوں کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ گرہن کسی کی موت اور زندگی پر نہیں لگتا، اس لیے جب گرہن لگے تو اس وقت تک نماز اور دعا میں مشغول رہو جب تک یہ صاف نہ ہو جائے۔ ناظرین، حضرت ابراہیم کو مدینہ منورہ میں جنت البقیع کے قبرستان میں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سپرد خاک کر دیا گیا۔ ناظرین، ویڈیو مکمل دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور کامنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجئے گا۔ اسی طرح کی اسلامی تاریخ سے متعلق ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔